अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे कि दुनिया काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से परेशान है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ शुगर की। और शुगर तकरीबन हर तीसरे चौथे इंसान को शुगर का मर्ज हो रहा है। शायद ही कोई फैमिली ऐसी हो जिसमें कोई ना कोई शुगर का मरीज नहीं है। दोस्तों शुगर के जहाँ तक इलाज की बात है तो अगर देखें तो इंसुलिन इसका कोई हल नहीं है। इंसुलिन जो है वो सिर्फ शुगर को कैमोफ्लाइज करता है। बज़ाहिर आपको शुगर कम दिखाई देती है, लेकिन शुगर की वजह से जो पेचीदगियाँ इंसानी जिस्म में पैदा होती हैं वो बावजूद इंसुलिन लगाने के आपके जिस्म पर मतवातर होती रहती हैं और हर कार वो पेचीदगियाँ होकर रहती हैं। चाहे इंसान सारी ज़िंदगी इंसुलिन लगा ले या मेडिसिन का इस्तेमाल कर ले, इससे बचने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ग़ज़ा की सूरत में परहेज़ किया जाए और ऐसी ग़ज़ाएँ इस्तेमाल की जाए जिनसे इंसान के जिस्म में शुगर लेवल कम हो, जैसे कि लो कार्बोहाइड्रेट जो होती है खुराक वो ली जाए। और दूसरे नंबर पे दोस्तों ये तो शुगर की एक वैसे ही बात आ गई। असल बात है शुगर की वजह से जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, जैसे गुर्दों की खराबी है, दांतों की खराबी है और नामर्दी है, क्योंकि अक्सर शुगर के मरीजों को नामर्दी से ज़रूर वास्ता पड़ता है। तो आज का मौजू हमारा ज़ियाबीतस और इम्पोटेंसी है, यानी कि ऐसी दुआओं पे हम बहस करेंगे जिन पे शुगर के मरीजों को नामर्दी का मसला हल किया जा सके। दोस्तों अगर हम मोटी मोटी अद्वियात देखें तो इनमें सबसे अहम जो 4 अद्वियात हैं आज हम उन पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि 4 अद्वियात को आपस में डिफ्रेंशिएट किया जाए कि किस वक्त किन हालात पे किन अलामात पे कौन सी दवाई देकर हम मरीज को शफायाब कर सकते हैं। इसमें है अर्जेंटम नाइट्रिकम, एसिड फास, कोका और मास्कस। दोस्तों ये 4 अद्वियात ऐसी हैं जो कि ज़ियाबीतस में जो कमज़ोरी होती है, मर्दाना कमज़ोरी या बिल्कुल नामर्दी, उसमें इस्तेमाल होती है। तो क्या दोस्तों हम बीमारी के नाम पर इनमें से कोई एक दवा देकर मरीज को ठीक कर सकते हैं? यकीनन कतई नहीं। इसके लिए हमको ऐसे हालात देखने पड़ेंगे कि एसिड फास किस जगह काम आती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम किस जगह काम आती है, कोका किस जगह काम आती है और मास्कस किस जगह काम आती है। तो दोस्तों अगर हम इन की अलामात देखें तो अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो मरीज होता है उसकी सबसे पहले जहनी कैफियत अगर देखें तो मरीज सोचों में गुम रहता है और ये समझ रहा होता है कि जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है। खौफजदा होता है, परेशानी के आलम में होता है और ये खुदकुशी करना चाहता है, लेकिन खुदकुशी का तरीकाकार खिड़की से छलांग लगाकर ये ख्वाहिश होती है कि बिल्डिंग से खिड़की से छलांग लगाकर खुद को ख़त्म किया जाए। और वो समझता है
کہ میں کسی ایسے بڑے مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں جو لا علاج ہے، جو خطرناک ہے، جو میری زندگی کو ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی ذہنی کیفیت تھی۔ یہ سوچنے سمجھنے میں بھی غلطیاں کرتا ہے اور خیالات کی بھرمار ہوتی ہے اس کے جسم کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اور ہر کام کوشش کرتا ہے کہ جلد جلد وقت سے پہلے ہر کام پورا ہو جائے۔ اور یہ سارے خیالات اس کے بے مقصد اور بے بنیاد ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں عزائے تناسل کی، تو اس میں شہوت آتی ہے لیکن مکمل نہیں آتی، کمزور شہوت آتی ہے، اور معاشرت کی جیسے ہی کوشش کرتا ہے اس کا عزائے تناسل ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اسے مخصوص سکڑا ہوا ہوتا ہے، اور اگر اسے شہوت آ جائے، زیادہ شہوت آئے، تو پھر اسے مخصوص پہ درد سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں خواہش کا، سیکس کرنے کی خواہش کا فقدان ہوتا ہے۔ یہ تھی ارجنٹن نائٹنگم، یعنی کہ ارجنٹن نائٹنگم کے مریض میں مکمل شہوت نہیں آتی، اور اگر آئے تو ہم بچے کے وقت وہ کم ہو جاتی ہے، غذائے مخصوص ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور غذا سکڑا ہوتا ہے۔ اگر اسے مکمل طور پر بھرپور شہوت آئے تو اس کے ساتھ اس کا عزائے مخصوص درد کرنے لگتا ہے۔ ایک بات جو دوسری دعا ہے وہ ہے کوکا۔ اب کتابیں بڑی بڑی ہیں کہ ذیابیطس اور امپوٹنسی، اس میں کوکا ٹاپ کی دعا ہے، لیکن اکثر ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے مریضوں کو کوکا کا استعمال کروایا لیکن کوئی اچھا رزلٹ نہیں ملا۔ وہ اس لیے کہ ہم کوکا کا استعمال صرف بیماری کے نام پر کرتے ہیں۔ دراصل پہلے کوکا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوکا کس قسم کے مریضوں کی دعا ہوتی ہے۔ یہ ایسے مریضوں کی دعا ہوتی ہے جن کا ریسپیریٹری سسٹم، سانس لینے کا نظام کمزور ہوتا ہے۔ یہ اگر پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو انہیں دم کشی ہوتی ہے، ان کی آواز اکثر بیٹھی ہوتی ہے، یہ افسردہ ہوتے ہیں، شرمیلے شرمیلے ہوتے ہیں، ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، اور دوسروں کے ساتھ محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، یہ تنہائی میں خوش رہتے ہیں۔ لیکن کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اس میں فیصلہ کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ غلط اور صحیح کا امتیاز نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک عزائے تناسل کا تعلق ہے تو دوستو اس میں بالکل پیور امپورٹنسی ہوتی ہے، یعنی کہ کبھی بھی کسی بھی وقت عزائے تناسل میں شہوت نہیں آتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے انسانی جسم کے ساتھ ایک چھچڑا لٹکا ہوا ہے، یعنی کہ اگر تھوڑی بہت شہوت آئے، کسی بھی وقت آئے، تو پھر کوکا دعا نہیں ہو سکتی۔ اگر مکمل طور پر شہوت کا فقدان ہو تو پھر ہم کوکا اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ رزلٹ بھی دیتی ہے۔ میں نے ایک پیشنٹ پر اس کو اپلائی کیا ہے اور بہت اچھا رزلٹ پایا ہے، لیکن سی ایم میں، اور اس کو بھی واٹر ڈوز میں،
اور واٹر ڈوز میں بھی ریپیٹیشن اس کی ایسے کی ہے کہ صبح دوپہر شام، اور جب ہرش آنا شروع ہو جائے اس وقت آپ نے دعا بند کر دینی ہے، اور وہ پیشنٹ مکمل طور پر ٹھیک ہے۔ یہ تھی دعا کوکا۔ اب ہم جس کی بات کریں گے وہ ہے ماسکس۔ کتابوں میں ماسکس کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ اگر شوگر ہو اور ساتھ نمردی ہو تو ماسکس بہترین دعا ہے، بلکہ کیونکہ اس کا مدر ٹینچر بہت مہنگا ہے اور کچھ ڈاکٹر اس کا مدر ٹینچر ایک ایک دو دو خوراک لے کر کافی سارے پیسے لیتے رہے ہیں۔ دوستوں، ماسکس ایک ایسی دعا ہے جس میں دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی کہ ماسکس بلکہ ہر ایک دعا میں دعا دو طریقوں سے عمل کرتی ہے۔ ایک ہے ابتدائی عمل اور ایک ہے ثانوی عمل۔ اس میں شہوت بھی آتی ہے اور بہت زیادہ شہوت آتی ہے، لیکن وہ ابتدائی عمل ہوتا ہے، اور ثانوی عمل میں اس کو شہوت نہیں آتی۔ اگر ہم بات کریں کہ اس کا ذہن کیسا ہے، یہ ہسٹریا کے مریضوں کی دعا ہوتی ہے۔ ہسٹریا کے مریض ایسے مریض ہوتے ہیں جو خیالات میں گم ہوتے ہیں، جن کا حقیقت سے واسطہ نہیں ہوتا، ان کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، اور یہ مریض ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب بھی بات کرے ہنستا ہے، بات ہنسنے والی ہو یا نہ ہو، یہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا۔ گالیاں دیتا ہے، بے قراری ہوتی ہے اسے، اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں عزائے تناسل کی، تو اس میں غلبہ شہوت بھی ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ابتدائی درجے میں غلبہ شہوت ہوگا، احتلام ہوگا، پھر نمردی آ جاتی ہے، یعنی کہ بڑھاپا آہستہ آہستہ جلدی، یعنی کہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جلدی جلدی بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسے متلی اور قے ہو جاتی ہے، دل خراب ہوتا ہے۔ دوستو، اگر اس کے ذہنی علامات نہ پائی جائیں اور صرف بیماری کے نام پر آپ دعا دینا چاہیں تو یہ آپ کی غلطی ہوگی، اس میں مریض بیچارے کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ڈاکٹر ہنیمن نے کہا ہے کہ آپ بیماری کا نہیں، بیمار کا علاج کریں، بیماری کے نام پر ادویات دینا چھوڑ دیں اگر آپ ایک سچے ہومیوپیتھ بننا چاہتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد جو بات کرتے ہیں، جو دوائی ہمارے سامنے ہے، وہ ہے ایسڈ فاس۔ ایسڈ فاس ذیابیطس کی بہت اچھی دوا ہے۔ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں ذیابیطس کے حوالے سے، اور اس میں نے ایسڈ فاس کو بھی لکھا ہے، اور ایسڈ فاس میں ایسی علامات کہ یہ اگر مریض میں نہ ہو تو چاہے باقی تمام کی تمام علامات مریض میں موجود ہوں، وہ شوگر پہ کام نہیں کرے گی، کیونکہ اگر بیماری کی علامات دیکھیں تو تمام کی تمام علامات، شوگر کی تمام علامات ایسڈ فاس میں کور ہوتی ہیں، مثلاً پیشاب زیادہ آنا، کمزوری ہونا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر
مریض کو کوئی جذباتی چوٹ نہیں لگی، مریض کو کوئی ذہنی صدمہ نہیں ہے، یا مریض میں جو رطوبات جسمانی ہوتی ہے ان کا بہت زیادہ اخراج نہیں ہو چکا، تو پھر 61 قطن دعا نہیں ہوگی۔ 261 ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے۔ اگر اس کی پنڈلیاں آپ دیکھیں ان میں درد رہتی ہے اور اکثر اوقات ٹھنڈی رہتی ہے۔ اس کے جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ذہنی طور پر یہ ایکٹیو نہیں ہوتا۔ دوستو، لاپرواہ ہوتا ہے، یہ اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، چیزیں بھول جاتا ہے، کسی ایک چیز پر یہ توجہ مرکوز نہیں کر سکتا، سوچ و بچار نہیں کر سکتا، گہری غنودگی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں نا امیدی بھی پائی جاتی ہے کہ بس اب میرے حالات نہیں بہتر نہیں ہو سکتے، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی علامات 61 کی ذہنی کیفیت کی غمازی کرتی ہے۔ اگر ہم اس کے اعضائے تناسل کی بات کریں تو اعضائے تناسل سے منی کا اخراج ہوتا رہتا ہے، رات کو بھی اور بہانہ کرتے ہوئے، حتیٰ کہ منی کی نالیوں میں سوزش آ جاتی ہے، فوتے نازک ہوتے ہیں اور سوجے ہوئے ہوتے ہیں، ہم آگوش ہونے پر بھی عضو تناسل کمزور رہتا ہے، ڈھیلا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعصابی طور پر بہت زیادہ ویک ہو چکا ہوتا ہے، ذہنی طور پر بہت زیادہ ویک ہو چکا ہوتا ہے، جسمانی طور پر یہ بہت زیادہ ویک ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن 201 بات 61 کی کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ ویسے نمرد ہوتا ہے، ذیابیطس کی وجہ سے اس کے جسم میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ یہ مباشرت کر سکے، لیکن اگر یہ ہم جنس پرستی کی طرف آتا ہے تو پھر اس سے بھرپور شہوت آتی ہے، یہ پھر بھرپور طریقے سے سیکس کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ عورت کی طرف جاتا ہے تو اسے شہوت نہیں آتی، عورت کے ساتھ لیٹ کر بھی اس کے نفس میں حرکت نہیں آتی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ذہنی طور پر بھی ڈسٹرب ہے، جسمانی طور پر بھی ڈسٹرب ہے، اور شوگر کی وجہ سے اس کے اعصاب بھی بہت زیادہ ویک ہو چکے ہیں۔ دوستو، یہ 4 ادویات تھیں جو عام طور پر ذیابیطس اور نمردی میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ اگر غور کریں تو یہ چاروں کی چاروں ادویات ایسی ہیں جو مریض کے اعصاب کو کمزور کرتی ہے، اور مریض کے اعصاب کمزور ہونے کی وجہ سے وہ بھرپور طریقے سے سیکس نہیں کر سکتا۔ دوستوں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، لیکن ان دعاؤں میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری تھا تاکہ آپ علامات کے مطابق دعا کو سلیکٹ۔ چلو خیر دوستو، ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری بات کہاں تک آپ سمجھے ہو اور
کیا ایسی بات ہے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں؟ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔